वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है जुज़ 28 का पार्ट नंबर 3 इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल मुनाफ़िक़ून। मुनाफिक तो अक्सर लोग जानते ही हैं, हम लोग द हिपोक्रेट्स जो इंग्लिश में कहते हैं उसको। इज़ा जाअल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह जानता है कि दरहक़ीक़त तुम इसके पैगंबर हो, लेकिन अल्लाह ज़ाहिर किए देता है कि मुनाफिक दिल से एतक़ाद ना रखने के लिहाज से झूठे हैं। ये आपके सामने आके तो कह रहे हैं कि, लेकिन इनके दिल में जो है ये झूठ कह रहे हैं आपके सामने, वो दिल से तस्लीम नहीं करते। एक ग़ज़वे से वापस के बाद सफ़र में दो मुसलमानों में कुछ जो है थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, तुर्श कलामी की नौबत आ गई। तो उसमें एक मुहाजिरीन में से थे, एक अंसार के थे। दोनों अपनी हिमायत के लिए क्या करे, दोनों एक अपने मुहाजिरीन को पुकारे भाइयों को, और जो है अंसार अपने भाइयों को पुकारे। वो अंसारी साहबी जो थे, बात बढ़ती जाती, लेकिन ये शोर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया, ये जाहिलियत की पुकार कैसी, तुम लोग कहाँ, और ये जाहिलियत की पुकार कहाँ, यानी कि आपको फ़िरका परस्ती, ग्रुप बंदी इस्लाम में बिल्कुल मना है। तो यहाँ पे जो है ना आप कैसे ये कर रहे हैं, ये तो जाहिलियत की चीज़ें हैं, तुम लोग कहाँ और ये जाहिलियत की चीज़ें कहाँ, इसे छोड़ो, ये बड़ी गंदी चीज़ है। इस पर दोनों तरफ के सालेह जो नेक लोगों ने आगे बढ़कर मामले को जो है रफा दफा किया। लेकिन ये खबर जो है रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई को भी पहुंची, जो इत्तेफाक से मुसलमानों के सफ़र में था उन भी। तो अपने पार्टी वालों से कहने लगा कि अगर हम इन मुहाजिरीन को अपने शहर में जगह ना देते तो हमसे मुकाबला क्यों करते, क्योंकि मुहाजिरीन अंसार के पास आए थे मदीने मुनव्वरा, अंसार ने बहुत उनकी मदद की थी। अगर हम ये मदद नहीं करते तो ये लोग आज इतने ताकतवर होके हमसे जो है ऐसा ना करते। तुम अंसारी ही इनकी खबरगिरी करते हो, तो ये लोग रसूल के साथ जमा रहते हैं, इनकी खबरगिरी छोड़ दो, अभी खर्च से तंग आकर मुत्तफर हो जाएं। अब जो है इन पर खर्च करना छोड़ दो, इनको जो है तंग करो, और सब मजमे इसका इन बिछड़ जाए। और ये भी कहा कि सफ़र से वापस होकर हम मदीना पहुँचें तो जिसका इस शहर में ज़ोर और इक़्तिदार है, चाहिए कि जलील बेकदरों को निकाल दे, यानी कि मुहाजिरीन को जलील करके इनको जो है जिनका ज़ोर चलता है वो जो है निकाल दें। जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं इन जलील मुहाजिरों को, मुसलमानों को निकाल देंगे। एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने ये बातें सुन ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नकल कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई वगैरह को बुलाकर तहक़ीक़ की तो क़स्में खा गए। ज़ैद बिन अरक़म ने हमारी दुश्मनी से झूठ कह दिया है, कहा उसने। लोग हज़रत ज़ैद पर आवाज़ कसने लगे, आप रंजीदा होकर अपनी जगह बैठे रहे। उल्टा जो है ना लोग ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही बातें करने लगे। वो सूरत हाल जब इस सूरत का नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक़ीन का झूठ बोलना ज़ाहिर फरमाया। इस सूरत में मुनाफ़िक़ों की बात बतलाया गया है कि ये मुँह पर तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन दिल में इसका इनकार करते हैं। और ये लोग परले दर्जे के झूठे हैं, झूठी क़स्में खाते हैं और समझते हैं कि इनसे काम चल जाएगा और मुसलमान उन्हें सच्चा समझकर इनकी बात मान लेंगे। इनकी ज़बान पर ईमान और दिल में कुफ्र होता है, इसी को मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकीन की जो है ना खसलतें बयान की गई। नुमायाँ खसलत झूठ बोलने की, और झूठ बोलने की आदत और ईमान कैसी कितनी बुरी चीज़ है, एक हदीस से अंदाज़ा लगाइए। हज़रत सफ़वान बिन सुलैम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया है कि क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, यानी कि जैसे कि क्या बोलते हैं बुज़दिल, उसी को कहते हैं बकरी का दिल होता है, बुज़दिल समरा। उसको बकरी जो है ना बहुत ही डरपोक किस्म का जानवर होता है, किसी भी चीज़ से वो बहुत जल्दी डर जाती है। तो ये डरपोक है, होता क्या मुसलमान, कमज़ोर होता है क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी ने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मुसलमान कमज़ोर हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया कि क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है, जहाँ पे खर्च करना है वहाँ ना खर्च करे, ऐसा मुसलमान हो सकता है? आपने फरमाया हाँ, मुसलमान में ये कमज़ोरी भी हो सकती है कि वो बुख़ल करे, अपने पैसों को बचा के रखे।
پھر عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے دونوں کا جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ بخیل اور بزدل اگرچہ بری عادتیں ہیں، دونوں بھی بری عادتیں، بہت خراب چیزیں ہیں، یعنی بزدلی بھی خراب چیز ہے، اسلام میں پسند نہیں کی، دلیری کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے، اور مومن کو بھی کمزور مومن سے بہتر مسلمان کا طاقتور مومن کو پسند کیا گیا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے بہت ساری چیزیں سکھانی چاہیے، چھوٹے اپنے بچے جو آنے والی جنریشن ہے ان کو کراٹے ہو گئے، باکسنگ ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئے، گیمز میں ان کو انوالو کرنا، تاکہ جو ہے ان چیزوں میں وہ جو ہے طاقتور بن سکے، کمزور نہ رہے۔ اگرچہ یہ بری عادتیں ہیں، بخل کرنا بھی بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسانوں کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جھوٹ کی عادت اور ایمان میں کہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جبکہ خود قرآن کریم میں ارشاد تبارک تعالیٰ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو کاذبین پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ کفر اور شرک اور اعتقادی نفاق سے نجاست بچے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ بچے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کفر اور شرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ سیرت، منافق سامنے ایک بات پیچھے ایک بات کہنے والے اعمال اور اخلاق کی گندگی سے بھی بچے۔ تو منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، یعنی کہ آپ آگے کی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ یہ 3 نشانیوں میں سے اس کو بچنا چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ جس شخص میں ہوں گی یہ 4 خصلتیں ہوں گی، وہ پکا منافق ہوگا۔ جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے، اس کو نہ چھوڑ دے۔ یہ 4 جو ہے نا بتائی گئی ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے، جس میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 25% کسی ایک ہے اس میں 4 میں سے، تو وہ جو ہے 25% کا جو ہے منافق ہے۔ اگر اس میں 2 ہیں تو 50% کا منافق ہے، 3 ہیں تو 75%، اور 4 ہیں تو پورا 100% منافق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گفتگو کرے، بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، کوئی لا کے کوئی چیز رکھی ان کے پاس تو اس میں خیانت کرے، اس کو استعمال کرے یا اس میں کمی بیشی کرے، تو یہ بھی جو ہے منافق کی نشانی ہو گئی۔ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، تو یہ بھی جو ہے تیسری نشانی ہے۔ اگر یہ 3 نشانی ہو گئی تو 75% منافق ہو گیا۔ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر آ جائے۔ چوتھی نشانی یہ فرمائی گئی بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ جب چوتھی نشانی ہے کہ وہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو جو ہے نا درگزر کا معاملہ نہیں کر کے، یعنی کہ بات چیت سے مسئلے کو حل نہیں کر کے وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو 4 نشانیاں جس میں ہو جائے تو یہ جو ہے نا پکا منافق ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون، انہوں نے اپنے خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے روک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، جو منافقین ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ایمان، پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب تم ان کے کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، مگر گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ یعنی کہ مطلب ہے کہ جب وہ بات چیت کرتے ہیں منافق تو اتنی اچھی میٹھی میٹھی چپڑی باتیں کرتی ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ ارے بھائی اتنا اچھا بندہ ہے، لیکن اس کو تشبیہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو لکڑیاں جیسے دیوار پہ لگی ہوتی ہیں، جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آ گئے، اگر کچھ چھوٹی سی ہو جائے تو جو ہے نا ایک دم چمک جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں آواز سے بھی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے گا، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں یہ لوگ۔
منافقین ایک دوسری نمایاں خصلت جھوٹی قسمیں کھانے کی بتلائی گئی۔ اول تو بے ضرورت بات میں قسم کھانا ہی بہت بری عادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہیے۔ قسم جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ کھاتے ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی بات پر جان بوجھ کر قسم کھانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی جو ہے جھوٹ بات پہ قسم کھایا کہ ہاں یار میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو چوری نہیں کی، حالانکہ اس نے کیا تھا، تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں شمار ہے۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اب قسم کھانے کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں۔ اگر غلطی اور دھوکے میں جھوٹی قسم کھائی، مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم ابھی فلانا آدمی نہیں آیا، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ سچی قسم کھا رہا ہوں، پھر معلوم ہوا کہ اس وقت وہ آدمی آ گیا تھا، تو یہ معاف ہے، اس میں گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اسے ٹھیک سے پتا نہیں تھا، اسی لیے اس نے قسم کھایا، تو اس کا کچھ کفارہ نہیں ہے، اس کے بجائے اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ جو قسم کھایا تھا اس کا جو ہے کوئی اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جو بات ہو چکی ہے گزر گئی ہے، اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا سخت گناہ ہے۔ مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نماز پڑھ چکا ہوں، یا مثلا کسی سے گلاس ٹوٹا یا کوئی چیز اور ٹوٹی، جب پوچھا گیا تو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں توڑا، شیشہ توڑا، میں نے نہیں توڑا گاڑی کا شیشہ۔ جان بوجھ کر اس طرح قسم کھا لی تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں، بس دن رات اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اگر کوئی بندہ ایسا کرے تو اس کا کیا ہے کام کہ وہ اللہ سے توبہ کرے بس، کیونکہ اس کا کفارہ نہیں۔ قسم کا کفارہ جو ہے غلام کو آزاد کرنا اور روزے رکھنا، اس قسم کے کفارہ ہیں، وہ ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کہے کہ خدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، ہاں جو یہاں پہ عرب لوگ بھی واللہ واللہ جو کرتے ہیں، اس کو تقیہ کلام علماء جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی اس قسم سے بار بار نہیں کرنا، اور بعض علماء تھوڑی سی اس میں چھوٹ یہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا، یہاں تقیہ کلام کی طرح یوز کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا خاص طور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے ایسے الفاظ کہنے سے کہ واللہ میں نے نہیں کیا، واللہ میں کیا، تو اللہ کا نام اس میں جو ہے نا بدتمیزی سے لیا جاتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ قسم میں بار بار نام لینا جو ہے نا اللہ کا بہتر نہیں ہے۔ جب حقیقت میں کوئی چیز ہو تو اس وقت کھائیں، لیکن ہر بات پہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کہے کہ خدا کی قسم آج میرا بھائی آوے گا اور وہ نہیں آیا، تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا دے، یا اناج دے، یا جو ہے آدھی چھٹاک اوپر 1.25 سیر گیہوں دے، احتیاط پورے 2 سیر گیہوں دے، 2 سیر مینس تقریباً جو ہے اس کے اباؤٹ 3 kg جیسے فطرے میں جو دیتے اتنے ہیں، یا 10 فقیروں کو کپڑے دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جاوے، اور اگر فقیر عورت کو کپڑا دیا تو اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ سارا بدن ڈھکنا چاہیے، اور غریب عورت اس کپڑے سے نماز پڑھ سکے۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کفارے میں انہی مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کسی نے گناہ کی بات پر قسم کھا لی، مثلا کہا کہ خدا کی قسم میں ماں باپ سے کبھی نہ بولوں گا، یا یہ کہا کہ جو جائز چیز ہے اس پہ اگر کوئی قسم کھا لے، جیسے کہ ماں باپ سے بات کرنا ہو یا کوئی اور عمل سے جو ہے میں نہیں کروں گا، سب کہا میں خدا کی قسم فلاں کی یہ چیز چرا لوں گا، تو ایسے گناہ کی بات پر قسم کو توڑ دینا واجب ہے۔ قسم توڑ کر کفارہ دے دے، پھر یہ ایسی بھی قسم کرے گا تو اس کو کیا ہے، اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ کپڑے دے سکتا ہے کفارے میں، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، تو لگاتار 3 روزے رکھے۔ اگر کسی عذر سے بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے لگاتار کنٹینیوسلی 3 روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی اور وجہ سے کام آ گیا اس نے چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ اس کو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں، مختلف کتابوں میں اس کو جو ہے بہشتی زیور میں بھی کافی مسائل ہیں، اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا وَرُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔
तुम इनके लिए मग़फ़िरत करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम इनके लिए मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो, इनके हक़ में बराबर है, अल्लाह इनको हरगिज़ ना बख्शेगा, क्योंकि मुनाफिक हैं, अल्लाह इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। ठीक है, मैं भेजा दूंगा। तुम इनके लिए मग़फ़िरत मांगो या ना मांगो, इनके हक़ में बराबर से खुदा इनको हरगिज़ ना बख्शेगा। बेशक खुदा नाफरमानों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह जो है नाफरमानों को हिदायत नहीं देते। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था और बज़ाहिर मुसलमानों से वादा उठाने के लिए इस्लाम लाया था, अपनी खैर ख़ाही जताने के लिए इस मामूल था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए तो ये क्या करता था, अब्दुल्ला बिन उबई खड़ा हो जाता और कहता, लोगों ये अल्लाह के रसूल हैं, यानी झूठी चपड़ी चुपड़ी बातें करता था, जो तुम में मौजूद हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारा इकराम किया है, तुमको इज्जत दी है, अब तुम पर फर्ज है कि तुम आपकी मदद करो, तुम सब मिलके नबी की मदद करो, आपकी इज्जत और तकरीम करो, आपका फरमान सुनो और फरमाए और जो कहा है उसे बजा लाओ, ये कहकर बैठ जाया करता था। जंग ओहद में इसका निफाक खुल गया था, ये मुनाफिक था तो ये खुल के आ गया था। ये वहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली नाफरमानी करके ऐन वक्त पर क्या करा था, इस जंग में, जंग ओहद में 300 उसके साथी उसके लोग थे, उनको लेकर मैदान जंग से उल्टा वापस हो गया था। मैदान जंग में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, लेकिन वहां से क्या करा, क्योंकि मुनाफिक था ये, वो अपने 300 आदमी को लेकर वापस जो है चले गया था जंग नहीं करके। तो उस वक्त जो है जो 300 साथी को लेकर मैदान जंग से उल्टा चले गया था, तो जबकि कुरैश के लोग तकरीबन 3000 का लश्कर लेकर मदीने पर आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुकाबले के लिए सिर्फ 1000 थे आपके साथी, लेकिन 1000 में से भी ये 300 चले गए, तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है सिर्फ 700 मुजाहिदीन की जमीयत से कुफार का मुकाबला करना पड़ा था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद से फारिग हुए और जो है मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और जुमा का दिन आया और खुतबे के लिए आप मिंबर पर तशरीफ लाए, तो फिर जैसे पुरानी आदत थी, अब्दुल्ला बिन उबई जो है आज भी खड़ा होकर वही कह रहा था। बाज सहाबा इधर उधर खड़े हो गए और इसके कपड़े पकड़ कर कहने लगे कि दुश्मन खुदा बैठ जा, तू अब ये कहने का मुंह नहीं रखता, तूने जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, अब तू इसका अहल नहीं है कि जबान से जो जी में आए कहे। ये अब्दुल्ला बिन उबई को सख्त नागवार गुजरा और नाराज होकर गर्दन फैलाता हुआ मस्जिद से बाहर चला गया और कहता जाता कि गोया मैं किसी बुरी बात के कहने के लिए खड़ा हुआ था, मैं तो इनका काम और मजबूत करने के लिए खड़ा हुआ था, ये बातें करते हुए निकला हुआ मुनाफिक। चंद अंसारियों ने इससे मस्जिद के दरवाजे पर कहा, ये क्या बात है, तू क्या, मैं तो इनका काम मजबूत करने के लिए खड़ा हुआ था। जो चंद साहब मुझ पर उछल कर आ गए, मुझे घसीटने लगे और डांट टपट करने लगे, गोया मैं किसी बुरी बात के कहने के लिए खड़ा हुआ था, हालांकि मेरी नीयत ये थी कि मैं आपकी बातों की तायद करूं। उन्होंने कहा, खैर अब तुम वापस चलो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे कि आप तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश चाहेंगे। इसने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं। इसी की तरफ ये जो है आयतें इशारा कर रही हैं। इन मुनाफिकीन के तकब्बुर और शरारत की कैफियत है कि जब इनसे कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ और आपसे अपने लिए इस्तग़फ़ार करवाओ, तो वो अपना सर फेर लेते हैं, वो बात को मानते नहीं, अनजान मार देते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़्ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह के पास रहते हैं इन पर कुछ खर्च ना करो। जो मुहाजिरीन पे जो हमने पढ़ा था कि अंसार को कह रहा था कि अंसार इन पर खर्च ना करो, तो यहाँ पे वो आयत में यही कहा जा रहा है कि उन पे अगर नहीं खर्च करते, यहाँ तक कि ये खुद भाग जाएं, हालांकि आसमान और जमीन के खजाने तो अल्लाह के हैं, तुम अगर से उन पर खर्च नहीं करें तो अल्लाह तबारक तआला तो बहुत बड़े हैं, गनी है बहुत, वो जो है उन पर खर्च करेंगे, उन्हें कोई ऐसा रास्ता बना देंगे। लेकिन मुनाफिक ये बात कहाँ समझते हैं। यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को यानी मुहाजिरीन को हम वहां से निकाल कर बाहर करेंगे, हालांकि इज्जत अल्लाह की है और इसके रसूल की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। गज़वे से मदीने को वापसी में रास्ते में दो मुजाहिदीन की जो हमने पढ़ा था वो होने के बाद
इन आयत में इसी अब्दुल्ला बिन उबई के अक़वाल की तरफ इशारा है कि जिसने ये कहा था कि मुहाजिरिन मुसलमानों पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा है इन पर खर्च करना छोड़ दो, यहाँ तक कि ये अपने अपन खुद यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। इन आयत में वही हमने जो पढ़ा है उसको आगे इसको अभी पढ़ चुके थे। पक्के और सच्चे मुसलमान थे। वाक़या है कि बाद दौरान सफ़र ही में आज़ सल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि मेरे बाप ने जो बकवास की। ये उनके बेटे थे दरअसल। कौन? अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे थे, फर्जंद थे अब्दुल्ला। यहाँ पे अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे हजरत अब्दुल्ला थे। तो वो क्या करे, पक्के और सच्चे मुसलमान थे। आप सुभान अल्लाह, यानी यानी कहानी में भी ऐसी बातें न होती, ये पढ़ के हुए होता है। देखें, सोचें हम लोग कैसे सहाबा की उन्हें कुर्बानियां दी थी। यहाँ पे सहाबी अपने वालिद है अभी वो उबई, तो उसके मज़कूरा वाक़े के बाद दौरान सफ़र ही में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उनके बेटे जो थे वो अब्दुल्ला, जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला, उन्होंने जो है आके जो है सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि मेरे बाप ने जो बकवास की है इसके बदले आप उसे कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। तो अब्दुल्ला बिन उबई के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर यूं ही है तो आप इसके कत्ल का हुक्म किसी और को ना दीजिए, मैं खुद उनका बेटा जाता हूं, अभी मेरे बाप का सर आपके कदमों में लाके डालता हूं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी थी होगी सहाबा को, जो अपने वालिद जो खिलाफ थे, मुनाफिक थे, उनके सामने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें जो की थी, तो उसके लिए जो फरमा रहे हैं कि मैं जो है उनका सर काट के आपके कदमों में डाल देता हूँ। कसम है खुदा, कबीले खजरज का एक शख्स जानता है कि मुझसे ज्यादा कोई बेटा अपने बाप से एहसान व सलूक और मोहब्बत इज्जत करने वाला नहीं, और ऊपर से आप इतने फरमाबरदार बेटे थे, अपने वालिद के एहसान करते थे, अच्छा सलूक करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बदतमीजी की वो जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने जो है ना कहा कि अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं इनका सर कलम करके आपके कदमों में डाल दूंगा। गर्दन मारने को तैयार हो गए। आप मेरे बाप के कत्ल का मुझे हुक्म दीजिए। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम के हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, और बुग़्ज़ फिल्लाह, अल्लाह के लिए दुश्मनी का ये आलम था। अल्लाह ताला इनके तुफेल में इनकी इस ईमानी सिफत का कोई हिस्सा हम जैसे नाफरमानों नाकारों को भी अता करें। आमीन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाया, नहीं, मैं इसे कत्ल करना नहीं चाहता, हम तो इससे और नरमी बरतेंगे और इसके साथ उसका सलूक करेंगे, कुर्बान जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब तक वो हमारे साथ है। लिखा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत मदीना पहुंचे तो इस मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे हजरत अब्दुल्ला मदीना तशरीफ के मदीने शरीफ के दरवाजे पर खड़े हो गए और तलवार खींच ली। लोग मदीने में दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि इनका बाप अब्दुल्ला बिन उबई आया तो ये फरमाने लगे, खबरदार मदीने में दाखिल मत हो। अपने वालिद को कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों रोक रहा है? बेटे हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, तू मदीने में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल तेरे लिए इजाजत ना दे दे। इज्जत वाले आप ही हैं और तो जलील है, तू जलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, तू जलील है। अब्दुल्ला बिन उबई रुक कर खड़ा होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपकी आदत मुबारक थी कि आप लश्कर के आखिरी हिस्से में, आखिर में आते थे आप हमेशा। आपको देखकर अब्दुल्ला बिन उबई ने बेटे की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि इसे क्यों रोक रखा है? उन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की, जब तक आपकी इजाजत ना हो ये अंदर मदीने में नहीं जा सकता। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। अब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई को शहर में दाखिल होने दिया। और एक रिवायत में यह भी है कि हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप से कहा कि जब तक तू अपनी जुबान से ये ना कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं और मैं जलील, तब तक तू मदीने में नहीं जा सकता। ये गोया जवाब था अब्दुल्ला बिन उबई के कौल का, कि जब जो इसने सफर में कहा था कि जलील, और जो उसने कहा था, तो वही यहाँ पे फरमा रहे हैं कि उल्टा करके कह दे, तो तू मैं जलील हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला यहाँ पे इंतबा कर रहा, वार्निंग दे रहा हम सबको कि मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, या आप काम में पैसे कमाने के उसमें इतने महू ना हो जाए कि अल्लाह को ना भूल जाए। औलाद की परवरिश, औलाद की खिदमत में आप इतना अपना वक्त ना ज़ाय कर दें कि आप जो है ना ये भूल जाएं कि मैं अल्लाह की इबादत, अल्लाह की जो है अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाला है। अल्लाह के तो कोई शान में फर्क आने वाला नहीं है, बाल बराबर ही। लेकिन जो इस तरह करेंगे, जो आदमी, जो औरत करेगी, तो उसी का उसका अपना नुकसान होगा कि ये इससे जो है ना बचो, इससे डरो। अल्लाह जो है ना हमको वार्न कर रहा है। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौतु फयक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। और दूसरी फिर यहाँ पे अल्लाह ताला और एक खबरदार हमको ये कर रहा है कि और जो माल हमने तुमको दिया है, माल तो हमारा नहीं है ना, अल्लाह ने हमको दिया है, हमारी कोई हमने मेहनत से के बनाया है। कई बहुत सारे मेहनत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। वही मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक मेहनत करने वाले को मिलता है, उससे ज्यादा मेहनत करता है उसे कम मिलता है, कम मेहनत पे ज्यादा देता है। तो ये अल्लाह देने वाला है। इसीलिए अल्लाह क्या कर रहे हैं, जो हमने तुमको दिया इसमें से इस वक्त से पेशतर खर्च कर लो, यानी वेट मत करो जब तक कि तुम्हारी मौत तुम्हारे हलक में ना आ जाए। तो इस वक्त कहने लगो कि जब मौत करीब आ गए, देख ले कि अब तो कुछ करने वाला नहीं हूं मैं, तो बोले कि मुझे अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, मैं खैरात कर लेता हूँ और नेकी के कामों में खर्च कर लेता हूँ। क्योंकि जब तो आदमी मगन रहता है, गुरूर घुमंड में रहता है, जब पैसा रहता है, सेहत रहती है, तो समझता है कि मुझे मरना ही नहीं है, पैसे को बचा बचा के रखता है, तो आखिरत का उसे फिक्र नहीं होती। जब उस वक्त जब बिस्तर पे पड़ जाता है, देखता है कि तकलीफ में है, अब मैं जीऊंगा या ना जीऊंगा, तो आखिरत पे खर्च करने के लिए बोलता है कि मेरे को थोड़ी मोहलत दे दे, मैं यह सब नेक कामलों में खर्च कर दूंगा, मैं तेरे रास्ते में खैर खैरात कर लूंगा। वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह इसको हरगिज मोहलत नहीं देते। जब आ गया वक्त, जब था उस वक्त तो नहीं किए, जब अब आ गया वक्त मरने का तो कह रहे हैं कि ये तो अब इसको मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह इससे खबरदार हैं, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब इससे खबरदार हैं। अहले इस्लाम को नसीहत की गई कि मौत के आसार सामने आने से पहले पहले सेहत कुव्वत की हालत में अपने माल अल्लाह की रजा में खर्च करके आखिरत के दर्जात हासिल करो। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा सदका सबसे ज्यादा अजर व थवाब रखता है। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे वक्त अल्लाह की राह में खर्च करना जबकि इंसान तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, सेहत वाला हो, और अपनी आइंदा जरूरत के पेश नजर यह खौफ भी हो कि माल खर्च कर डाला तो कहीं बाद में खुद मोहताज ना हो, और वो भी डर हो कि अगर अब मैं पैसे खर्च कर दूंगा तो बाद में मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। ये माल अल्लाह के पास सबसे ज्यादा जो है ना अजर व सवाब में ज्यादा है। ये माल खर्च कर डाला तो कहीं बाद में मोहताज ना हो जाऊंगा। और फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने को इस वक्त तक ना टालो, इतना वेट मत करो। इंसान को मुसलमान को ये हुक्म दिया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतना वेट ना करो जब तक कि रूह तुम्हारे हलक में आ जाए और मरने लगो। तो उस वक्त भी कहो कि इतना माल फलां को दे दो, मस्जिद को दे दो, इतना माल मदरसे में दे दो, इतना माल वो काम में खर्च कर दो। यानी इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह दुनिया की जिंदगी में आखिरी वक्त तक जारी रखो। फिर पछताने और ये आरजू तमन्ना करने की नौबत ना आएगी कि मौत में कुछ ताखिर हो जाए। तो इसीलिए जो है ना मौत आने से पहले जो हो सकता है, जितना हो सकता है, जल्द से जल्द जो है अल्लाह के रास्ते में दे दो। कल किसे पता है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। पता नहीं आज बेहतर अंदाज में मैं सेहतमंद हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं अगले पल में मेरी क्या होने वाली है। कितने लोग होते हैं कि बेहतरीन होते हैं, सेहत वाले होते हैं, अचानक जो है अटैक हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, अटैक हो जाता है, हाथ पैर गिर जाते हैं, अटैक हो जाता है, इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो कर सकें। तो इसीलिए हुक्म दिया जा रहा है कि उससे पहले पहले अपनी जिंदगी में जो है खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते में, वहां पे भेज दो अल्लाह के घर में। सूर्य मुनाफिकून के जो है खुसूसियात, अगर किसी को आशो आंखों का कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य मुनाफिकून पढ़कर दम करने से सेहत हो जाती है। अगर किसी को फोड़े हों तो इस पर सूर्य मुनाफिकून दम करने से सेहत होती है।
کسی قسم کا درد ہو اس پر سورہ منافقون دم کرنے سے صحت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی دشمن ظالم کا خوف ہو تو یہ آیات پاک مٹی میں پڑھ کر اس کے چہرے کی طرف چھڑکے بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو تو وہ ظالم اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے۔ سورہ التغابن گیدرنگ جو ہے قیامت کو بھی سورہ تغابن کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی انفینیٹی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ سورۃ تغابن پہلے رکوع میں قیامت کو یوم التغابن یعنی تغابن کا دن کہا گیا ہے۔ تغابن ہار جیت کو کہتے ہیں، زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے، اسی سے اس سورت کا نام بھی ہے۔ پھر تمام تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف کو بھی پائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہے۔ کسی میں کوئی اچھی صفت ہے، کوئی اچھی چیزیں ہیں اس میں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے نا طرف سے ہے، تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی اچھائی بھی۔ پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود لمیٹڈ نہیں کر سکتی یا روک نہیں سکتی۔ پھر اس نے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا، چاہتے تو یہ تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور سب جو ہے حقیقی کی اطاعت، جو انعام دینے والا حقیقی اللہ ہے اس کی اطاعت کرتے، مگر ہوا یہ کہ بعض کو منکرین بن گئے اور بعض ایماندار۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ بندہ یہ راستے پہ جائے یا یہ راستے پہ جائے، اسے چوز کرنا ہے۔ سب کو فطرت صحیحہ پر پیدا کیا ہے، پھر کوئی اس فطرت پر قائم رہا اور کسی نے جو ہے نا انحراف کر کے وہ پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جو ہے دین اسلام پہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی ماں یا باپ جو ہے اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی فطرت کا اتباع کرو، جو اللہ نے جو دین دیا ہے اس کی اتباع کرو۔ دین یہی ہے کہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس طرح فرمایا ہے کہ ہر انسان صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں خارج سے کفر، شرک اور گمراہی اس پر آتی ہے، یعنی کہ باہر سے اسے ملتی ہے کہ کفر جن کے ساتھ بیٹھتا ہے یا اپنے ماں باپ ہو گئے یا رشتہ دار ہو گئے یا باہر کا ماحول ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ فطرت پہ اپنی اس پہ بدل جاتا ہے، فطرت سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اخیر میں ارشاد ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کا مطلب محض دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال و افعال ہیں انہی کے مطابق تم کو جزا یا سزا دیں گے۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے وہ خاموش ہو جائے گا، دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ آپ کے ساتھ کرے گا، کیسے ہم اعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا فیصلہ کریں گے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس نے آسمان اور زمین کو ہر حکمت پر مبنی بنایا، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی کیسی پاکیزہ بنائی، کیسی خوبصورت صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے، دل میں تمہارے جو تصورات بھی آتے ہیں، دل میں جو خیال بھی آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت اور نقشہ بنایا، سو کیسا عمدہ نقشہ بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تصویر کشی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو اسی لیے جو ہے تصویر بنانے کو منع فرمایا ہے، جو اس کی ذات کی پاک نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی ساتھ مخصوص عادت ہے، مخصوص آپ کی صفت ہے، اس میں کوئی جن و انس کا شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے تصویر کشی کو، تصویر بنانے کو، جو ایک طرح سے پکچرز ڈرا کرنے کے لیے جو ہے نا نقل اتارنا ہے،
اللہ تعالیٰ جیسے بناتے ہیں تو ایسی نقل اتارنا ہے، اس لیے جو ہے وہ مشابہت خلق اللہ لازم آتی ہے، تو اسی لیے جو ہے نا سخت حرام اور سخت کبیرہ گناہ جو پینٹنگ کرتے ہیں، تصویریں صورتیں وغیرہ، تو اس کو منع کیا گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت ترین عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو خداوند عالم کے فعل یعنی آپ کے کام خلق کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی کہ پینٹنگ جو اللہ کی ہے کہ تصویر صورتیں مورتیاں بنانا سمجھیے یا تصویر بنانا، یہ جو ہے نا اس میں شامل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تصاویر بناتے ہیں قیامت کے روز عذاب دیے جائیں گے، ان کو عاجز کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ جو صورت تم بنائی تھی اس میں بھی اب جان ڈال دو، کیونکہ تم نے صورت بنائی تھی تو اب اس میں جان ڈال دو، یعنی جب خالق کے ساتھ مشابہت کا دم بھرا تھا تو اس کو پورا کر کے دکھلاؤ۔ خالق تو اللہ ہے پیدا کرنے والا، جب تم بنائے تھے تو اب اس میں جان بھی ڈال دو، بلکہ اس کو کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور یعنی کہ قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، جانتے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئات ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت میں جمع کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ جو اعمال اگر سے برے ہیں تو اس کے لیے تو بہت بربادی والا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور بہشت میں باغوں کے بہشت میں جنت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، کبھی یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاند پر بھی جا کر آ جائے تو وہ اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو تو وہ برباد ہے اور وہ ناکام ہے، اور وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں بوریے پہ ایک وقت کھانے کے ساتھ بھی زندگی گزارا، تو وہ اگر دین پہ اور اللہ کی ایمان لا کے اللہ کی اطاعت پہ فرما برداری پہ گزارا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو قرآن مجید جو پہنچا تھا ان آیات کو سن کر بھی جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہوں گے، دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے سب۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، کوئی چیز کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اس میں حکم نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیر لو، نہ مانو نبی کی، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا اس کے حساب سے اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کے چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اسی بات کو ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ آگے واللہ بکل شیء علیم، جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو جب کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جو ہے نا اللہ کا اس میں بھی شکر ادا کرتا ہے، بھائی الحمدللہ یہ جو تکلیف پہنچی یہ تو بہت چھوٹی تکلیف ہے، یہ تو چند دن میں نکل جائے گی، دیکھیے فلانا اتنی بڑی تکلیف میں مجھے یہ بیماری ہے، تو جس کا ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں، تو وہ یہ کہے گا کہ ارے بھائی یہ تو مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ آگے واللہ یعنی کہ مطلب ہے کہ مومن جب یہ ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف میں عرض کر رہا تھا، اگر کوئی تکلیف پہنچی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو چھوٹی تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ میری مدد کر کے اس تکلیف سے مجھے نجات دے دے گا، بلکہ یہ ایمان والا کہتا ہے۔
اور جو ہے دوسروں کو تکلیفیں تو دنیا میں اور مجھ سے زیادہ ہیں، الحمدللہ مجھے تو اتنی کم تکلیف ہے، یہ کہے گا اگر بیمار ہو جائے گا تو یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو میری چھوٹی بیماری ہے، اللہ مجھے شفا عطا کر دے گا، میرے لیے امتحان ہوگا اس میں۔ لیکن جو ہے دوسروں کو دیکھیں یہ بڑے بڑے پریشانیوں میں ملوث ہے، بیمار مبتلا ہے، یہ کہے گا ایمان جب اس کے دل میں ہوتا ہے تو۔ آگے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، فرما کر جتلا دیا کہ جو تکلیف و مصیبت اس نے بھیجی عین اللہ کے علم اور حکمت سے بھیجی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون تم میں سے واقعی صبر اور استقامت اور جو ہے نا تسلیم کرے گا، اللہ کی رضا کی راہ پر چلے گا، اس کو تسلیم کر لے گا جو بھی اسے ملا ہے، اور پھر بھی اپنی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، نبی کے طریقے پر چلتا رہے گا، وہاں سے روگردانی نہیں کرے گا، اس کو پلٹ نہیں جائے گا جب بیماری آ جائے یا پریشانی آ جائے تو، اور ہر حال میں اللہ کے اوپر ہی اس کو بھروسہ رہے گا۔ کس کا دل کن احوال و کیفیات کو مرید بننے کے قابل، اس سلسلے کلام میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، نرمی ہو یا سختی ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، غرض ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے اور ان کے حکموں کو مانے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خود تمہارا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب نیک و بد سمجھا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، سب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ اگر تم اطاعت کر لیں گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اطاعت نہ کریں گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنین مسلمین ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کہ مومنین کی صفات میں پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، تو فرما رہے ہیں کہ ہاں ہم مومن ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، کیا نشانی ہے تمہارے پاس ایمان ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں، اگر کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو اللہ کا الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں، اور خزاں پر راضی ہوتے ہیں۔ خزاں سے مراد جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے، نصیب جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کی قسمت جس کو کہتے ہیں، اس میں جو لکھا ہے اس پہ راضی ہوتے ہیں، جو مل جائے اللہ کی طرف سے اس پہ راضی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ انہی صفات کا مومن و مسلم بنا کر ہمیں بھی زندہ رکھے اور ہماری آخری سانس تک ہم کو اس پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہاں بھی پھر ہم کو خبردار کیا جائے گا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مومنوں تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں پہ جو ہے اولاد اور مال کو فتنہ بتایا جا رہا ہے، جو ہے آزمائش بتایا جا رہا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے تمہاری، کیسے تم دینے کے بعد اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری، نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، کیا اولاد ملنے کے بعد تم نبی اور اللہ کو چھوڑ تو نہیں دیتے؟ کیا تمہیں خوب مال ملنے کی وجہ سے تم اللہ اور رسول کو چھوڑ تو نہیں دیتے؟ تو یہ تمہاری آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تو اگر تم اس آزمائش میں پکے اچھے گزرے، کامیاب نکلے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکے، اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم اللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو، اللہ کو قرض دے رہے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ، یعنی اتنا بڑا غنی ہے، اتنا بڑا سارے لوگوں کو دینے والا ہے، ہم اس کو قرض مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو آگے پڑھیں گے ہم اس کو قرض کیا ہے، تو وہ تم کو اس کا دوچن دے گا، تم کو ڈبل دگنا دے گا، بے حساب دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تم اللہ کو قرض دے رہے ہیں تو وہ تم کو وہ واپس بھی کرے گا، پھر تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور خدا قدر شناس ہے اور بردبار ہے۔ اللہ جو ہے نا بہت آپ کا جو ہے قدر کرتا ہے آپ کی چیزوں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی بچوں کی محبت اور فکر میں پھنس کر اللہ اور اس کے احکام کو بھلا دیتا ہے. ان تعلقات کو پیچھے کتنی ہی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے. یعنی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بندہ جو ہے بہت ساری چیزیں کر دیتا ہے اور کتنی ہی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے. بیوی اور اولاد کی فرمائش اور اس کی دل جوئی کے لیے اسے کسی وقت دم نہیں لینے دیتی. اس چکر میں پڑھ کر آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اہل و عیال اتنے بڑے دینی خسارہ اور دینی نقصان کا باعث بنے، اس کی وجہ سے، یعنی بیوی بچوں کی وجہ سے اگر اس کو خسارہ ہو جائے اتنا بڑا، تو اسی لیے اس کو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچو، ان سے ڈرو، فتنہ ہے یہ بول رہے ہیں مال اور اولاد. تو کیونکہ اگر اس میں پڑھ کے بندہ جو ہے ہٹ جائے دین سے تو اس کے لیے تو برباد، نقصان دہ والی بات ہو. اور دشمن کا احساس بھی بسا اوقات آدمی کو نہیں ہوتا، یعنی یہ پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کہ دشمنی کیسی ہو رہی. اس لیے حق تعالیٰ نے آیات میں اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ ان دشمنوں سے ہوشیار رہو، ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچو جس کا نتیجہ اہل و عیال کی دنیا سنوارنے کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد نہ کر دے. جیسے اب کام کے لیے جا رہے ہیں، کام کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں جا کے اب نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں کہ کاروبار میرا خراب ہو جائے گا بلکہ. تو یہ نہ کرو، آپ کاروبار کرو لیکن اسی وقت اپنے اللہ کی عبادت بھی کر لو. ایمانداری سے سودا دو، ایمانداری سے بیچو، ایمانداری سے اپنے ہر چیز میں شامل رکھو. یہ بھی سمجھ کہ دنیا میں ساری بیویاں اور ساری اولاد اسی طریقے کے نہیں ہوتی. بہت اللہ کی بندیاں ہیں جو اپنے شوہر کے دین کی حفاظت کرتی ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی خواتین بھی ہیں. لیکن بعض ہوتی ہیں کہ نہیں میرے کو یہ ضرورت ہے بھئی یہ کرو، تو بیچارہ جا کے جو ہے غیر طرف سے بھی کما کے لا کے اپنے بیوی بچوں کی چیزیں کرتا. ارے آپ کو ہی نیکی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، آپ ہی کو ایمانداری کا ہو گیا، فلاں نے تو وہ کرتا ہے اور لا کے یہ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے یہ بھی کرتا ہے. تو اس قسم سے خواتین کہتے ہیں. تو جو باتوں میں آ گیا تو وہ تو گنہگار بن گیا. لیکن بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے جو آپ نے لا کے دی ہے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، آپ ایمانداری سے محنت کر کے ہم کو لا کے یہاں سے دے رہے ہیں، ایمانداری سے لا کے ہم کو کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. آپ جو ہے نا غلط طریقے سے ہم کو لا کر نہ کھلائیے. ایسے بھی خواتین ہیں دنیا میں بہت اللہ کی بندیاں جو اپنے شوہر کے دین کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں. اور کتنی ہی سعادت مند اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کے لیے صالحات بنتی ہیں، نیک بنتی ہیں، ان کے لیے مددگار بنتی ہیں نیکی کے کاموں میں. کثرت مسلمانوں کو یہ حالات درپیش تھے کہ ایک مرد ایمان لے آیا، جب آیات جب نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کو یہ حالت درپیش تھی کہ ایک مرد ایمان لے آیا تو بیوی بچے نہ صرف اسلام کو کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ خود اس مرد کو اسلام سے پھیر دینے کے لیے تھے. جب ایمان یعنی مکے میں، مدینے میں جب بعض جو ہے ایمان لے لیا کہ آ گئے تھے تو ان کی بیوی نے لائی، اولاد لائی تو والدین نے لائے. تو اس قسم کے حالات تھے. تو نہ صرف اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بھی تھے بلکہ جو ہے ان لوگوں کو بھی اپنے دین میں لانے کے لیے کوشش کرتے تھے. تو اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کو اور بعض اولاد اپنے ماں باپ کو یا خدا اور نیک اعمال سے روک دیتے ہیں جو در حقیقت دشمنی ہے. تو وہ جو روکتے ہیں وہ اصل میں دشمنی ہے. اس لیے ہدایت دی کہ ایسے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو اور اپنے دین کی نگہبانی کرو، ان کی ضروریات اور فرمائشات کے پورا کرنے پر مقدم رکھو. یعنی فرمائش پوری کرو لیکن اس سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کو رکھو، ان کی فرما برداری کو رکھو. ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے کی محبت میں پھنس کر اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اہل مکہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر ان کے جو ہے فرزند کی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا تھا، بعض جو ہے رک گئے تھے. تو اسی میں جو ہے نا یہ آیتوں کا ہے، اس میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا یہ پڑھ کے خواص اس کے. اگر کسی ظالم و جابر حکمران وغیرہ کا خوف ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے سورہ تغابن پڑھ لے، پھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اسے محفوظ کرے گا. کوئی آفیسر وغیرہ کے پاس جا رہے ہیں آپ تو اس سے پہلے اس کو پڑھ کر جائیں تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرمائیں گے. طلاق ہے سورہ طلاق، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو. یہ جو ہے روایت، یہ سورہ شان نزول اس صورت کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو جو ہے ناپاکی کی حالت میں طلاق دی تھی. حضرت عمر نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ ناپاکی میں طلاق دینی ناجائز ہے، اس کو جو ہے رجوع کر لے. اس سلسلے میں جو ہے یہ
آیت یہ صورت نازل ہوئی، اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے آپ طلاق کو دینے کا ہے، جو کہ سب سے برا ہے۔ یا ایھا نبی کے الفاظ سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا خطاب ساری امت سے ہے۔ اصل جو ہے یہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہو رہا، لیکن یہ ساری امت کو ہے۔ اب خطاب فرما کر حکم عام دیا جاتا ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ جب کوئی شخص کسی ضرورت اور مجبوری سے اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ زمانے عدت یعنی کہ پاکی سے پہلے، ناپاکی سے پہلے طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے۔ طلاق سے متعلق اس صورت کا پہلا حکم ہے، اور حکمت اس حکم کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ ناپاکی میں عورت کی طرف دل راغب نہیں ہوتا اور وہ گندگی سے ملوث رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نفرت طبعی یعنی نیچرلی جو پسندیدہ چیز نہیں رہتی اس وقت عورت کو، یعنی کہ نفرت رہتی ہے، تو طلاق دینے پر ابھارا دیا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ طلاق دیا ہو۔ اس لیے حکم ہوا ہے کہ پاکی کی حالت میں زمانے میں طلاق دینی چاہیے تاکہ اصلی مصلحت کا تقاضا معلوم ہو۔ اب یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو شریعت اسلامیہ نے طلاق کو مجبوری کی حالت میں روا رکھا ہے، بہت ہی مجبوری ہے، پورا 99% آپ نے کوشش کر لی، 1% جو ہے یہ نہیں ہو رہا، تو اس وقت یہ دیا ہے، بالکل نبھانے ہونے کی یہ ہوگی۔ سبب اس کی اجازت دی گئی ہے، اور عورتوں کی خلقے پر صبر و برداشت کی تاکید فرمائیں۔ عورت کے لیے جو ہے مرد کو کہا گیا ہے کہ آپ برداشت کرو عورت کی ناز و نخروں کو۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، مطلب یہ کہ طلاق سخت حاجت کے وقت رکھی گئی ہے اور حلال ہے، مگر بلا حاجت بہت بری ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ قرآن و حدیث کے احکام کے ماتحت فقہا نے لکھا ہے کہ طلاق دینے کے جب کسی ضرورت سے طلاق دی جائے تو 3 طریقے ہیں، ایک بہت اچھا، دوسرا اچھا، تیسرا بدعت و حرام۔ ان تینوں طریقوں کی یہ ہے کہ پہلا ایک 3 طریقے تشریح، ان تینوں طریقوں کی یہ ہے کہ بہت اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ مرد بیوی کو پاکی کے زمانے میں یعنی ایسے وقت جس میں جو ہے ناپاکی نہ رہے، عورت پاک ہو، ایک طلاق دے، مگر یہ بھی شرط ہے کہ اس تمام پاکی کے زمانے میں ملاقات نہ کرے اور عدت گزرنے تک پھر کوئی طلاق نہ دے۔ عدت گزرنے سے خود ہی نکاح جاتا رہے گا۔ ایک سے زیادہ طلاق دینے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ طلاق سخت مجبوری میں جائز رکھی ہے، لہٰذا بقدر ضرورت کافی ہے۔ بہت سی طلاقوں کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو ہوا بہت اچھا طریقہ۔ اور دوسرے نمبر پر اچھا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو 3 پاکی کے زمانوں میں 3 طلاق دے، اور 2 ناپاکی کے درمیان جو پاکی رہتی ہے اس کو ایک زمانہ پاکی کا کہتے ہیں۔ ہر پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے، اور ان پاکی کے زمانوں میں بھی محبت یعنی کہ ملاقات نہ کرے۔ اور بدعت، ناجائز اور حرام طریقہ وہ ہے جو ان دونوں صورتوں کے خلاف ہے، مثلا 3 طلاق ایک بار دے دی جائے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دے، یا جس پاکی میں ملاقات کی تھی پاکی میں، اس میں طلاق دے، تو اس تیسری قسم کی سب صورتوں میں طلاق تو واقع ہو جائے گی، مگر آدمی بہت گناہ گار ہوگا۔ یہاں سمجھ لیا جائے کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عورت سے قربت اور خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، یعنی کہ اس کا ملاقات ہو چکی ہو، اور جس سے ایسا اتفاق نہ ہوا، مثلا کسی عورت سے نکاح کر لیا مگر رخصتی کی نوبت نہ آئی، یعنی خلوت یا ملاقات نہیں کی، ایسی عورت کی خواہ یعنی کہ پاکی ہو ناپاکی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی طلاق ہو جاتی۔ اب طلاق کا مسئلہ جتنا اہم ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، اس لیے اگر کسی کو ایسا موقع درپیش ہو تو علماء سے رجوع ہو کر اس سے بہت ساری چیزیں معلومات کر کے کلیئر بتا کے بات کرنی چاہیے۔ طلاق کتنی قسم کی ہیں، طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے، کن الفاظ سے طلاق پڑ جاتی ہے، کن الفاظ سے طلاق نہیں پڑتی، کس شرط پر طلاق دینا احکام ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ڈیٹیل کتابوں میں ہیں، بہشتی زیور میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے، اور علماء سے اس میں ملاقات کر کے بات کرنی چاہیے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔
اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو، جو ٹائم پیریڈ رہتا ہے اس میں سے ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود ہی نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز پار کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے بنا دی باؤنڈریز۔ اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد کوئی بہتر راستہ بنا دے، پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی میعاد اپنا ٹائم پورا کر لے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی اپنی بیوی بنا کے رکھو، یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہ ہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ گواہوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ صحیح گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و مخلصی پیدا کرے گا، غم سے جو ہے اس کو نجات دے گا اللہ تعالیٰ۔ عدت کا شمار کرتے رہو، بلکہ حکم ہے۔ عدت یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر طلاق دے دے یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مر جائے، تو ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو چکے اس وقت تک وہ عورت کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتی، نہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ عورت کے اس مقررہ مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو عورت جو ہے نا 3 ناپاکی آنے تک شوہری کے گھر میں جس میں طلاق ملی ہے عدت گزار ہے۔ اور کسی کا شوہر مر گیا تو عدت کا زمانہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہاں دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ مرد دونوں کو چاہیے کہ عدت کو یاد رکھیں، کہیں غفلت اور غلطی نہ ہو کی وجہ سے بے احتیاطی اور گڑبڑ نہ ہو۔ اس حکم کے بعد فرمایا کہ اتقوا اللہ ربکم، اللہ سے تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ تو یہ جو ہے نا 4 مہینے کا جو رکھا ہے، سائنس سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھیے۔ 4 مہینے کی وجہ کیا ہے، سائنس سے بھی بتایا گیا کہ 4 مہینے کتنے امپورٹنٹ ہیں جو اسلام میں بتائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم اور گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو ناپاکی سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی کہ ناپاکی پاکی وہ نہیں ہوتے، ایک جیسا رہتے ہیں، اگر تم ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ جن کو جو ہے ناپاکی پاکی کا نہیں ہوتا ہے تو وہ 3 مہینے، اور جن کو ابھی ناپاکی نہیں آنے لگیا تو ان کی حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، اور جو ہے نا حاملہ عورتیں ہیں تو ان کی جب تک کہ بچہ تولد نہ ہو جائے جب تک ان کی عدت ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ اللہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیفوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق مہی رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہو تو بچہ ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں، اتنے پروٹیکشن ہے خواتین کے لیے۔
دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اگر دودھ پلا رہے ہیں تو ان کو اجرت دو، اگر ماں کہتے کہ میں نہیں پلاتی بول تو دوسرے بچے کو آپ کو لانا، دوسری ماں کو عورت کا انتظام کرنا پڑے گا جو دودھ پلائے۔ اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے لائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ صاحب وسط کو اپنی وسط کے مطابق جس کو اللہ نے خوب دولت دی ہے تو اس حساب سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ جانتے ہیں، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد اسے کشادگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اگر سورہ طلاق لکھ کر پانی سے دھو لیا جائے اور کسی آباد گھر کا، اچھا یہ پڑھے، جس آدمی پر روزی تنگ ہو گئی ہو تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکی و فرمانبرداری کا پختہ ارادہ کر لے، اور پھر جمعہ کی رات میں سحری کے وقت اٹھ کر 100 بار استغفار پڑھے اور یہی آیت پڑھتا ہوا سو جائے تو اسے تنگی سے نکلنے کا راستہ معلوم ہو جائے گا اور رزق کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے۔ یہ جو ہے نا آیت پڑھنا ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہ پڑھتے ہوئے سو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے راستہ بتائیں گے کہ کہاں سے وہ رزق لے سکتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی، ہم نے بہت پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش، اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب یعنی قرآن بھیجی ہے، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ اور اپنے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح مطلب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، گمراہی سے نکال کر راہ پہ لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغ جنت کے ہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان کو خوب رزق دے گا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہو، سب جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سورت رہ گئی انشاءاللہ کیونکہ وقت ہو گیا ہے، ایک سورہ تحریم رہ گئی ہے 28ویں پارے کی، تو ہم اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے، ایمان کے نور سے بھر دے، اور ہمیں جو ہے قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔